नाज़रीन, मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट किरण सरफराज तौहीद या तसलीस के इस खूबसूरत शो में आप सबको वेलकम करती हूँ। हम तसलीस और बाइबल मुकद्दस के मौजू को जारी रखते हुए आज यिर्मयाह की किताब का बगौर मुताला करेंगे। तो आज हमारे साथ हमारे स्पीकर हैं भाई सुलेमान जॉन। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत वेलकम। थैंक यू। आज सबसे पहले यिर्मयाह की किताब, जैसे कि यिर्मयाह अपनी किताब में कहता है मैं तो बच्चा हूँ, तो इसके मौजू से भी इसके ताल्लुक से भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ चीदा बातों पर गौर करते हैं। यिर्मयाह की किताब का मुसन्निफ कौन है और इसका सने तसनीफ क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। यिर्मयाह की किताब क्रिश्चियन बाइबल में अंबिया अकबर यानी मेजर प्रॉफिट्स में से दूसरी किताब है यसायाह के बाद, और यहूदी बाइबल में प्रॉफिट्स या नवीन की किताब है। यिर्मयाह की किताब का मुसन्निफ हमें काफ़ी वाज़ेह तौर पर पता लगता है क्योंकि इस किताब का अंदरूनी शवाहिद जो है वो बड़े अच्छे हैं। आम तौर पर बाइबल की किताबों में वाज़ेह नहीं होता कि लिखने वाला कौन है। उसमें बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि थर्ड पर्सन में ज़िक्र होता है जो किरदार है, मिसाल के तौर पर सैमुअल है या यसायाह है, तो उनके बारे में कोई लिख रहा होता है। बेशक किताब उनके नाम से होती है, लेकिन यिर्मयाह की किताब हमें अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें बताती है कि ये किताब किस तरह से वजूद में आई, इसको किस तरह से लिखा गया, फिर किस तरह इसको कंपाइल किया गया। कुछ बातें हमें अंदरूनी पता लगती हैं और फिर हमें कुछ बाइबल के स्कॉलर्स बाकी बातें बताते हैं। तो इस किताब का मुसन्निफ जो है वो यिर्मयाह खुद है, क्योंकि वो शुरू यहाँ से करता है कि यूसिया बादशाह के ज़माने में खुदावंद का कलाम या खुदावंद की नबूवत यिर्मयाह को दी गई। और फिर जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें एक शख्स के बारे में जिक्र मिलता है जिसका नाम है बारूक। जी, बारूक 36वें बाब में इसके बारे में पढ़ते हैं। वो यिर्मयाह का एक तरह से कातिब था, यिर्मयाह का वो दोस्त था, साथी था, शागिर्द था। तो यिर्मयाह उसके ज़िम्मे लगाता है कि तू जो मेरी बातें हैं या जो मैं नबूवत कर रहा हूँ उसको लिख। तो यिर्मयाह की किताब जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें नज़र आता है कि कहीं जगह वो खुदावंद के नाम से नबूवत करता है, तो खुदावंद का कलाम हमें सुनाई देता है कि खुदावंद क्या कह रहा है। कुछ जगह यिर्मयाह जो है वो अपनी बातें करता है, जिसमें वो गिरिया उजारी करता है, जिसमें वो दुआएं करता है, जिसमें वो खुदावंद से भी बात करता है और अपने आप से भी। वो उसके जो मुकालमे हैं जिसे हम कहते हैं कि डिवोशनल या कन्फेशनल्स हैं। और फिर कुछ जगह ये लिखा हुआ है कि यिर्मयाह के बारे में कि यिर्मयाह यहाँ गया, यिर्मयाह हैकल के बाहर खड़ा था, यिर्मयाह को मिस्र ले जाया गया, फलाना फलाना। तो इस किताब के अंदर आपको चीज़ें मिलती हैं कि कुछ हिस्सा वो है जो यिर्मयाह बिल्कुल अपने हाथ से लिख रहा है या लिखवा रहा है, exactly. और कुछ वो है जो बारूक उसके लिए लिखता है। और फिर ये किताब एक जमा होती है। इसका जो सने तसनीफ है वो फिर हमें बताया जाता है बिल्कुल जब आप किताब खोलते हैं तो पहला बाब है, उसकी पहली 3 आयतों में लिखा हुआ है कि ये जो किताब है इसका अहाता ये है कि ये यूसिया बादशाह के ज़माने में शुरू होती है, उसके 13वें बरस में, यानी जब यूसिया बादशाह तख्त पर है यहूदा के, तब से यिर्मयाह नबूवत करना शुरू करता है। और फिर सिदकिय्याह बादशाह के 11वें बरस तक इसकी नबूवत चलती है। तो ये एक ही आयत के अंदर वो किताब का आपको अहाता कर देता है। तो ये वक्त है 7वीं सदी कबल अज़ मसीह और 7वीं सदी से 6ठी सदी कबल अज़ मसीह तक। ये वो वक्त है कि जब बनी इसराइल के जो 12 कबीले उनमें से सिर्फ 2 बचे, क्योंकि 8वीं सदी कबल अज़ मसीह के अंदर असूर ने उनको हलाक कर दिया, 10 कबीलों को, और अभी 2 कबीले बचे और ये भी बिल्कुल हलाकत के दहाने पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे जी। तो अगर आप इन दोनों बादशाहों की डेट देखें तो तारीख़ में तकरीबन 627 कबल अज़ मसीह से लेकर 587 कबल अज़ मसीह, ये दो इनका क्या कहना चाहिए, दोनों बादशाहों की तारीख़ है। इसी दौरान के वाक़यात जो हैं और नबूवतें यिर्मयाह की किताब में मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किताब 6ठी सदी कबल अज़ मसीह में लिखी गई, बिल्कुल जब बनी इसराइल असीरी में जाने लगे थे। कुछ हिस्सा वो है, फिर वो असीरी में जब चले जाते हैं तो कुछ हिस्सा वो है और कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो किताब में इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि किताब ख़त्म हो जाती है जब बनी इसराइल असीरी में। और जो शाह बाबुल है जो बनी इसराइल को असीर बनाता है, वो जो है वो यकूनिया को अपने साथ मेज़ पर बिठाता है, यहाँ पर ये किताब ख़त्म हो जाती। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं और उलमा की राय ये भी है कि कुछ इसका हिस्सा वो है जो फिर असीरी से वापसी आने के बाद मुरतब किया गया और फिर ये किताब एक शक्ल में हमारे पास आई।
تو اس کا مصنف روایتی طور پر ہم یرمیہ کو ہی بولیں گے، لیکن اس کے ساتھ اس کے ساتھی تھے، بروق کا نام ہمیں ملتا ہے، اور پھر کچھ گمنام لوگ بھی تھے جنہوں نے اس کتاب کو جمع کیا اور پھر اس کے اندر اضافہ کر کے پھر اس کو بائبل کے کینن میں شامل کیا گیا۔ تو 6 صدی قبل از مسیح میں لکھی گئی کتاب، اسیری کے دوران اور اسیری کے بعد، اور اس کے جو کتاب کے جو نسخے ہیں وہ 2 صورتیں میں موجود ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو عبرانی زبان میں، ہیبرو زبان میں، جو میسوریٹک ٹیکسٹ ہے جس سے ہمارا اردو کا ترجمہ اور انگلش کا ترجمہ ہوتا ہے، اور پھر ایک ہے یونانی زبان میں، گریک میں، جسے ہم ہفتادی ترجمہ کہتے ہیں۔ Exactly. تو وہ تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں میں، زبان کے لحاظ سے بھی اور کتاب کی جو ترتیب ہے اس کے لحاظ سے بھی۔ اور جو بحر مردار کے اندر جو ہمیں تومار ملے ہیں، ڈیڈ سی اسکرولز، اس کے اندر آپ کو یہ دونوں روایت ملتی ہیں۔ تو اس کے جو نسخے ہیں ان کی 2 روایتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ زیادہ تر مسیحی اور یہودی وہ ہیں جو عبرانی کو پڑھتے ہیں زیادہ، اور جو گریک آرتھوڈاکس چرچ ہے وہ یہ ہفتادی ترجمے کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، اپنے چرچز میں وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کافی کچھ اس کتاب کے بارے میں کتاب کے اندر سے بھی ملتا ہے، اور اس کا بہت آرکیولوجیکلی اور ببلیکل اسکالرز بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہ اس کے اچھے ایویڈنس ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ 6 صدی قبل از مسیح میں لکھی گئی، اور یرمیہ بہت بڑا اس کتاب کا حصہ جو ہے وہ یرمیہ سے براہ راست آ رہا ہے۔ یہ وہ اسکالرز بھی مانتے ہیں جو عام طور پر جنہیں ہم کرٹیکل یا لبرل اسکالرز کہتے ہیں، جو کہ اس طرح سے خداوند کے کلام کو سنجیدہ نہیں بھی لیتے، لیکن ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہمیں نبی کی جو تعلیمات ہے وہ براہ راست بھی ملتی ہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کے اپنے شاگردوں نے اور پھر بنی اسرائیل میں اور لوگوں نے پھر اس کو مرتب کیا۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ بروق کا آپ نے بہت اچھا ذکر کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ 6 صدی میں یہ کتاب لکھی گئی۔ تو عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو یرمیہ نبی نے، اور یرمیہ نبی نے ہی لکھا، لیکن بروق کا آپ نے بہت اچھا ذکر کیا۔ تو اب نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یرمیہ کی کتاب کا خلاصہ آپ پلیز بتا دیں۔ کافی حد تک تو میں نے اس کو ذکر کیا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس کی 2 چیزیں، ایک ہے اس کا ادبی خلاصہ، یعنی کہ کتاب کی نوعیت کیا ہے، جی، اور اور پھر یہ کہ اس کتاب کی کہانی یا اس کتاب کے واقعات کے ادبی نوعیت کے حوالے سے تو ہم اس کو رکھتے ہیں اپنی بائبل میں نبیوں کی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ تو توریت کے بعد پھر تاریخ اور پھر حکمت کی کتابیں اور پھر نبیوں کی کتابیں۔ تو اسی طرح یہودی بھی اس کو اسی طرح لیتے ہیں کہ نبیوں کی کتابوں کے اندر، لیکن نبیوں کی کتابیں جو ہیں وہ اپنے اندر ایک مختلف ادبی اصناف کا مرتب ہے، یعنی کہ اس کے اندر ان کی بایوگرافی بھی ہوتی ہے، نبی کون ہے۔ اب اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ یرمیہ جو تھا یہ ہلکیہ کا بیٹا ہے جو کہ انتوتی انبیاء میں سے تھا، تو یعنی کہ کاہنوں کی فیملی سے یرمیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ پھر آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں ابھی بول نہیں پاتا، جی، میں بچہ ہوں، تو بہت جوان، اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ کافی جوان تھا جب اس کو خدا نے چنا اور بنی اسرائیل میں بھیجا نبوت کرنے کے لیے، اور پھر 40 سال کا عرصہ اس نے نبوت کی اکارڈنگ ٹو دا ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کی ہو۔ تو یہ بہت جوانی میں اس نے خدمت شروع کی، اور کافی عرصے تک اس نے 3 بادشاہوں کو بنی اسرائیل میں دیکھا، اور بین الاقوامی طور پر بھی اس نے کئی بادشاہوں کو اترتے اور آتے اور جاتے دیکھا۔ تو ایک اس میں یہ پہلو ہے کہ اس کی بایوگرافی موجود ہے، یعنی کہ یرمیہ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا گیا کہ وہ کون ہے، وہ کیا کرتا تھا، اور اس نے نبوت کیسے کی، اس نے کس طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، اور پھر آخر میں اس کا کس طرح سے اس کا قتل یا اس کو مارا گیا۔ پھر ایک ہے کہ یرمیہ کے خیالات، اس کے جذبات، اس کے احساسات اس کتاب کے اندر ہے، اس کتاب کے اندر بھی اور نوح کی کتاب کے اندر بھی، جو بھی یرمیہ سے منسوب ہے، کہ وہ جیسے خاص طور پر جب آپ یرمیہ 11واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر وہ شکایتیں کرتا ہے خدا سے کہ خدا تو نے مجھے کیوں اس طرح چن لیا، اور پھر یہ کیسے لوگ ہیں، بلکہ وہ خدا کی لعنت اور خدا کی نفرت جو ہے وہ چاہتا ہے اپنے دشمنوں کے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی۔ بالکل۔ تو اس میں آپ کو یہ بھی ملتا ہے، یہ رنگ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کی یہ زندگی کی کہانی اور اس کے احساسات بھی آپ کو بتائے گئے، پھر وہ جو نبوت کر رہا ہے وہ خداوند کے نام سے وہ بیان کیے گئے، اور اس میں کافی تماثیل اور کہانیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کمہار اور مٹی کے برتنوں کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ کمہار کے کھیت کا ذکر کرتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری علامات اور تماثیل اور کہانیاں ہیں جو وہ تبلیغ اور تعلیم کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ بھی اس کتاب میں موجود ہیں۔ وہ خطوط لکھتا ہے، یعنی کہ وہ پیغام بھیجتا ہے، جسے تومار بھی کہا گیا ہے، وہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک مرتب ہے، اس کے اندر بایوگرافی بھی ہے،
اس کے اندر نبوت بھی ہے پھر، اور یہ اس کا جو رنگ ہے، جو اسلوب ہے، وہ زیادہ شاعری کا ہے، یعنی کہ ہیبرو پوئٹری کے آپ کو اس کے اندر اثرات بھی ملتے ہیں، اور براہ راست نظمیں بھی ملتی ہیں جس میں وہ اپنی قوم کو خطاب کرتا ہے. خطاب کرتا تو یہ ساری چیزیں اس کی ایک ادبی آپ سمجھ لیں کہ ادبی خلاصہ ہے اس کتاب کا. جو کتاب کا احاطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے جو ہماری بائبل کے اندر اس کے 52 باب ہیں، اور ان 52 ابواب کے اندر یرمیہ کا چناؤ ہے. پھر یرمیہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے خطاب کرتا ہے، خداوند کے نام سے نبوت کرتا ہے، اور اس میں نبوت میں وہ یہ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی ہے، خداوند نے ان کے ساتھ عہد باندھا تھا جی اور انہوں نے وہ اس سے برگشتہ ہو گئے. برگشتہ ہو گئے بالکل. نہ ہی صرف انہوں نے بت پرستی کی بلکہ وہ دوسرے خداؤں کو ماننے لگ گئے، اور پھر انہوں نے وہ شریعت کے احکام جن کا تعلق سماجی انصاف سے تھا، یعنی کہ بیوہ اور یتیم کی خبرگیری کرنا، اس سے وہ بالکل ہٹ چکے تھے. تو یرمیہ ان سے کہتا ہے کہ خدا تم پر عذاب لائے گا، کیونکہ شریعت میں یہ لکھا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انہونی بات ہے، یہ شریعت میں لکھا تھا کہ اگر آپ خدا کی شریعت کو توڑیں گے اور اس کے عہد کو توڑیں گے تو یہ عذاب آپ کے اوپر آئیں گے. تو پھر وہ براہ راست نام لیتا ہے کہ بابل کی جو سلطنت ہے، شاہ بابل نبوکت نظر، خدا اسے اپنا اعلی کار بنائے گا بنی اسرائیل پر عدالت کرنے کے لیے، اور وہ اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو. اور پھر یہی ہوتا ہے یرمیہ کے کہنے کے مطابق کہ بنی اسرائیل باز نہیں آتے، وہ اپنے گھنونے کام نہیں چھوڑتے، اور خدا پھر ان پر عذاب نازل کرتا ہے. پھر جب عذاب آ جاتا ہے، لوگوں کو اسیر بنا کے لے کے جایا جاتا ہے. یہ 587 قبل از مسیح کی بات ہے جی کہ حملہ ہوتا ہے بابل کا. بابل سے پہلے بھی حملہ کر چکا ہوتا ہے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، اور جب ہم سلاطین کی کتاب اور تواریخ کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے کہ یوسیہ بادشاہ کے زمانے میں، یعنی کہ 7ویں صدی قبل از مسیح کے بالکل آخر میں، اور یہ ایک اچھا بادشاہ تھا بنی اسرائیل کے اندر، خدا ترس بادشاہ تھا جو یہوہ خدا کی عبادت کرتا تھا، وہ بت پرست نہیں تھا. لیکن اس سے کچھ ایڈمنسٹریٹو غلطیاں ہو گئیں، اور اس سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ بابل جب چڑھائی کر رہا تھا تو اس نے مصر کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور ہاتھ کیا ملا لیا، ایک طرح سے اپنے آپ کو ان کے سپورٹ کر دیا کہ آپ کی پروٹیکشن کے انڈر ہم آئیں گے مصر کی. تو ہوا کیا کہ بابل نے پہلے مصر کو ہی ہلاک کر دیا، تب پروٹیکشن بھی چلی گئی. تو خدا کے بجائے کسی اور ملک پر پروٹیکشن، تو بابل مصر کو ہی ہلاک کر دیتا ہے. تو اب جو ہیں بنی اسرائیل بے یار و مددگار ہوتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ حملہ کرتے ہیں وہ بالکل 7ویں صدی کے شروع میں بابلی. اس میں بنی اسرائیل تھوڑا سا ان کو مذمت کرتے ہیں، لیکن جب دوسرا حملہ ہوتا ہے جس میں ہیکل بھی تباہ ہو جاتی ہے اور تمام یروشلم شہر تباہ ہو جاتا ہے 587 اور 586 قبل از مسیح میں، پھر نبوکت نظر جو ہے وہ لوگوں کو اسیر بنا کے بابل لے جاتا ہے. کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، اور بنی اسرائیل کی سلطنت ختم ہو چکی ہے، یعنی بادشاہی جو ہے وہ چلی گئی بالکل. اور اب اس کا جو ایک حکومتی ڈھانچہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کا جو مذہبی ڈھانچہ تھا، جو ہیکل تھی، وہ بھی ٹوٹ چکی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یرمیہ جو ہے ان سے بھی مخاطب ہوتا ہے کہ دیکھو جس طرح خداوند نے کہا تھا، جس طرح میں نے کہا تھا اسی طرح ہوا، تو اب جو ہے تم لوگ اسیری میں چلے گئے ہو. لیکن پھر ساتھ ساتھ وہ ان کو امید بھی دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کیونکہ نافرمانی کی ہے لیکن خداوند وفادار ہے. تو بے شک تم نے خدا کا عہد توڑا ہے، لیکن خدا تو وفادار ہے، وہ رحیم بھی ہے، تو وہ تمہیں واپس لائے گا. اور یہی بابل جس کو خدا نے تمہاری عدالت کے لیے چنا ہے، خدا اس کی بھی عدالت کرے گا جب یہ برگشتہ ہوگا، یا جب یہ سرکشی کرے گا خدا کے ساتھ. تو اس کے اندر پھر یہی ہوتا ہے اینڈ میں کہ مطلب اس کتاب کے اندر تو ہمیں نہیں دکھایا جاتا کہ اسیری سے واپس لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے بائبل کی تاریخ وہ یہی ہے کہ پھر خدا جو ہے نبوکت نظر کی عدالت کرتا ہے، اس پر عذاب بھیجتا ہے، اس کو پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے محل کی گھاس کھانے لگ جاتا ہے ایک پاگل انسان کی طرح، اور بابل کا زور ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر خدا فارس یا جو پرشین کنگڈم ہے اس کو اٹھاتا ہے، جس کے دور میں پھر اسیری ختم ہوتی ہے، اور اسور جو اسیر ہیں وہ بنی اسرائیل میں واپس آتے ہیں. تو یہ اس کا ایک وہ ہے کیا کہنا چاہیے کتاب کا خلاصہ. تو اس کتاب کے اندر آپ کو پھر یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں کہ سخت الفاظ کے اندر بنی اسرائیل قوم پہ تنقید ہے کہ انہوں نے شریعت کو بھی توڑا اور وہ سماجی گراوٹ کا بھی شکار ہے. اس کے باعث ان پہ خدا نے سزا بھیجی، یعنی کہ اسیری. لیکن کیونکہ خدا مہربان ہے اور خدا اپنے وعدوں پہ قائم ہے، تو خدا ان کو واپس بھی لائے گا. تو یہ اس کے 52 ابواب کے اندر تھیم اس کی یہی ہے
لیکن ظاہر سی بات ہے پھر یرمیہ نبوت کے ذریعے، کہانیوں کے ذریعے اور تماثیل کے ذریعے یہ ایک پیغام پہنچاتا رہتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو بھی یعنی کہ پرفارم بھی کرتا ہے. مثال کے طور پر یرمیہ جو ہے وہ ایک کھیت خریدتا ہے جی اور اس کے جو کاغذات ہوتے ہیں نا وہ باروک کو دیتا ہے کہ اس کو یادگاری میں رکھو، یہ میں نے کھیت خریدا ہے، خدا واپس یعنی کہ بنی اسرائیل کی زمین خدا واپس کرے گا اور اسیروں کو واپس لائے گا. تو صرف وہ نبوت نہیں کرتا، وہ پریکٹیکلی کچھ ایکشن بھی کر کے دکھاتا ہے جس سے لوگوں کے ذہن میں بات جائے کہ وہ کیا سکھا رہا تھا. وہ ایک اچھا ٹیچر بھی تھا اور وہ اس نے خداوند کے حکم سے یہ ساری چیزیں کی، اور اس کا ذکر ہمیں پھر یرمیہ کی کتاب میں ملتا ہے. یرمیہ کے بارے میں ہمیں اور جگہ بھی چیزیں ملتی ہیں، بائبل کی دوسری کتابوں میں بھی. دانییل بھی ذکر کرتا ہے یرمیہ کا، انجیل لکھنے والے بھی کرتے ہیں، لیکن جو یرمیہ کی مین جو زندگی کی حالات ہیں اور اس کی جو مین تعلیمات اور نبوتیں ہیں وہ آپ کو یرمیہ کی کتاب کے اندر ہی ملتی ہیں. بھائی بہت خوبصورت، بہت اچھے سے آپ نے بیان کیا، لیکن یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ جہاں پر یرمیہ کے پہلے باب اس کی 6 آیت میں یرمیہ کہتا ہے تب میں نے کہا ہائے خداوند خدا دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. تو یہاں جو بچہ اس نے کہا ہے خود کو، تو یہ کوئی عمر کے لحاظ سے ہے، یہ یہاں پر لٹرل ہے یا یہ فگریٹو ہے؟ ہاں جی، اچھا سوال ہے. عمر کے لحاظ سے بھی بات ہے، بالکل تو بچہ نہیں ہوگا وہ، لیکن وہ ٹین ایجر یا ارلی 20s میں جی یرمیہ نہیں بھی ہوگا. تو میں نے جیسے شروع میں بھی کہا کہ وہ بہت ینگ تھا جب اسے خداوند نے بلایا، لیکن کیونکہ یہ پریسٹس کے خاندان سے تھا، کاہنوں کے خاندان سے، تو اس کا کچھ نہ کچھ ایکسپوجر ہوگا مذہبی معاملات میں، لیکن پھر بھی یہ خداوند کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا. یہاں پر پھر ایک تو اس کی لٹرل بات ہے کہ ہاں کم عمر ہے تو وہ شاید کمفرٹیبل نہیں فیل کرتا کہ میں کیا بات کروں اپنی قوم سے یا قوم کے بادشاہوں سے. دوسری بات پھر اس میں فگریٹیو بھی ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ کو جھلک نظر آتی ہے کہ جب موسیٰ بھی جو تھا وہ خدا اس کو بلاتا ہے نبوت کرنے کے لیے، تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں بول نہیں سکتا. حالانکہ موسیٰ کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کی زبان میں کوئی نقص تھا بالکل کہ وہ بات نہیں کر پاتے تھے، لیکن خدا اسے کہتا ہے، موسیٰ کو کہتا ہے کہ نہیں تو جائے گا اور میں تجھے کلام دوں گا. یرمیہ کو بھی خدا یہ کہتا ہے کہ تو یہ نہ بول کہ تو بچہ ہے، بالکل بلکہ تو بول، ٹھیک ہے، اور میں تجھے کلام دوں گا. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا تھا کہ جب تمہیں بادشاہوں کے سامنے یا عدالت میں پیش کیا جائے تو گھبرانا نہیں کہ ہم کیا بولیں گے، کیونکہ تمہیں اوپر سے دیا جائے گا. تو یہ کامن سی آپ کو ایک چیز ملتی ہے نبیوں کے اندر بھی اور پھر مسیح کے رسولوں کے اندر بھی، کہ یہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے شروع میں کہ ہم کیا بات کریں. جب خدا چناؤ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے یا ہم نہیں بول سکتے، لیکن خدا پھر ان کو ہمت دیتا ہے اور پھر وہ کلام کرتے ہیں اور اس کلام میں اثر بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک تیسری چیز بھی ہے جو میں جب اس کتاب کو پڑھ رہا تھا اور شروع کے ابواب میں ہی آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یرمیہ جو تھا وہ ایک سینسیٹیو انسان، یعنی کہ وہ بڑا حساس ہے. بالکل اور کہیں نہ کہیں میرے خیال سے اس کو یہ پتہ تھا کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، اور اس کو ہم نا آگے جا کے بھی ڈسکس کریں گے. لیکن حساس جو شخص ہوتے ہیں، ایک تو حساس تھا، پھر وہ اس کو خدا نے نبی کے لیے چنا، اور وہ خدا اسے کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے تجھے بطن میں خلق کیا تھا، میں نے تجھے مخصوص کر دیا تھا اور میں نے تجھے نبی کے طور پہ چن لیا تھا. تو خدا نے بالکل اس کی پیدائش سے پہلے سے اس کو چن لیا تھا، اور ینگ ایج میں پھر اس کو کہا کہ اب تم نبوت کرنا شروع کرو. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سینسیٹیو انسان تھا اور یہ جانتا تھا کہ کیا مسائل ہے بنی اسرائیل کے اندر، یعنی وہ جو چیزیں دیکھ رہا تھا نا اس کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں، ہر گروپ میں، ہر فیملی میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی سے چیزوں کو ان کو پتا ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہونے والا، جی آبزرو کر رہے ہوتے، لیکن وہ بولنا نہیں چاہ رہے ہوتے کیونکہ کبھی جو بولتا ہے نا وہ پھر وہ برا بن جاتا ہے. یہ عام سی بات میں نے کی، اور یرمیہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ اس پہ مقدمہ چلایا گیا، پھر اس کو مار دیا گیا، بجائے سے کہ اس کی سن کے لوگ توبہ کر کے بچ جاتے، پوری قوم بچ جاتی، اسی کو مار دیے. بالکل. تو یرمیہ کے ساتھ، تو یرمیہ یہ بات جانتا تھا. ٹھیک ہے. اور نبی بھی جو ہوتے ہیں نا، ہم نے نبوت کا ایک وہ بنایا ہوا ہے ڈیفینیشن کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پیش گوئی کرتا ہے، فیوچر کی باتیں بتاتا ہے. بالکل. حالانکہ بائبل کے اندر جو نبی ہے نا وہ فیوچر کی بات سے زیادہ وہ اس زمانے میں جو ہو رہا ہوتا ہے نا، کرنٹ افیئرس، نہ صرف بنی اسرائیل کے اندر بلکہ بین الاقوامی طور پر کیا ہو رہا ہے، اس پہ ان کی بڑی گہری نگاہ تھی. تو وہ جانتے تھے کہ قوموں کا اتار چڑھاؤ کیسے ہوتا ہے، اخلاقی گراوٹ کیا ہوتی ہے، سماجی انصاف جسے سوشل جسٹس کہتے ہیں، جی یہ کیا ہوتی ہے. تو ان نبیوں کو یہ سارا کچھ پتا تھا. میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، ماہر ہیں لسانیات کے مشہور نوم چومسکی، جی تو وہ ویسے تو مذہبی شخص نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی
عبرانی زبان میں جیسے نبی کہتے جی جی ہیں وہ بیسیکلی اپنے زمانے کا انٹلیکچوئل اور کرٹک ہوتا تھا. یعنی کہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان پر وہ تنقید کرتا تھا انٹلیکچوئل طریقے سے, ثبوت کے ساتھ, اور جسے پولیٹیکل سائنس یا سماجیات کے نالج کے ساتھ کرتا تھا, لیکن خدا کے روح سے. تو وہ صرف انالیسز نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈیوائن انالیسز ہوتا ہے, لیکن نبی کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ ہچکچا رہا تھا, وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ خدا سے کام لے. آپ جب اپنی قوم کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور ان کے گناہ بتاتے ہیں تو یہ مشکل کام ہوتا ہے. بالکل. یسایہ بھی, ہم نے اس سے پہلے یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کیا, تو خدا اس کی زبان کو جو ہے نا وہ آگ سے یا کوئلے سے پہلے پاک کرتا ہے, پھر وہ بولنے کے لائق بنتا ہے. وہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یار میں تو خود ایک ناپاک شخص ہوں, میری قوم بھی ناپاک ہے, میں ان سے کیا بات کروں. بالکل, اور یہ بہت خوبصورت بھی ہے. جی, اور خدا پہلے اس کی ناپاکی دور کرتا ہے. ادھر اس کی ہچکچاہٹ یہ بات تو یہ کر رہا ہے اپنی عمر کی, جی, لیکن جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہچکچاہٹ یہ ہے کہ نہیں یہ مشکل کام ہے. اور جب آپ آگے پڑھتے ہیں جو یرمیہ خدا سے جو باتیں کرتا ہے نا, جو دعائیں کرتا ہے, خاص طور پہ 11ویں باب میں آپ پڑھیں گے, وہ باقاعدہ روتا ہے. اسی لیے اس کو رونے والا نبی بھی گریہ گزاری کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے خدا میری بس ہو گئی. میں ایک ٹائم پہ وہ کہتا ہے میں دعا بھی نہیں کر سکتا, اور پھر وہ کہتا ہے خدا مطلب ہلاک کر دے تو اپنی قوم کو, ٹھیک ہے, اگر اور دشمنوں کو بھی ہمارے ہلاک کر دے. تو یہ اس کی حساسیت تھی. اس وجہ سے بھی وہ کہتا ہے کہ میں بچہ ہوں, میں وہ شاید ٹال رہا تھا, وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا یہ کام. جی, اور ابھی بھائی جیسے آپ نے کہا کہ یرمیہ بہت زیادہ حساس تھا اور اسے رونے والا نبی بھی کہا گیا. تو میں اسی کو تھوڑا سا میں کہوں گی کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں کہ یرمیہ کو ویپنگ پروفٹ کیوں کہا گیا. ویپنگ پروفٹ اسی لیے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اسی لیے کہا گیا ویپنگ پروفٹ یا گریہ کرنے والا. جی جی, کہ ایک نبی ہے جو کہ روتا ہے, یا وہ اپنی قوم کے لیے روتا ہے بیسیکلی, اور وہ اس لیے روتا ہے, ایک تو خدا کا دکھ بھی ہے اس کے اندر. جو یرمیہ کے جذبات ہیں نا وہ بیسیکلی خدا کے جذبات ہیں. ابھی ہم بات کریں گے کہ خدا کون ہے اس کتاب کے اندر, ابھی ہم صرف یرمیہ کی بات کر رہے ہیں جی, لیکن خدا جو ہے اس کتاب کے اندر اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا خاوند بھی کہتا ہے جی, اور بنی اسرائیل کا باپ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میں خاوند ہوں تو تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے, میں باپ ہوں تو تم نے میری نافرمانی کی. تو یہ خدا کے جذبات ہیں, ڈیوائن ایموشنز ہیں جو کہ یرمیہ جن کو پروجیکٹ کر رہا ہے. لیکن یرمیہ خود بھی بڑا حساس ہے, تو وہ اپنی قوم کے لیے بھی رو رہا ہے, اور جو خدمت کا بوجھ اس کے اوپر ہے نا, اخلاقی بوجھ بھی اور جو کلام کا بوجھ ہے اس کے اندر وہ ٹوٹ گیا اور وہ رو رہا ہے. اسی لیے جو اس کی دوسری کتاب ہے یرمیہ کی, اس کی کتاب کا نام ہی نوحہ ہے. نوحہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ گریہ گزاری کرنا. لیکن اس میں جو دلچسپ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہے یہ ویپنگ پروفٹ, لیکن کتاب اس کی ساری امید کے اوپر ہے. ایون نوحہ کی کتاب بھی جو ہے کہ لیمنٹیشنز جو کتاب ہے, لیمنٹ کرنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ گریہ گزاری کرتے ہیں اور روتے ہیں خدا کے حضور کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اور خدا پھر آگے سے روتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا, تم نے میری عہد شکنی کی ہے. اور پھر اس سے امید کا وہ نکلتا ہے کہ ٹھیک ہے خدا تو اپنے عہد کو یاد کر, اور ہم بھی توبہ کرتے ہیں. اس سے پھر بات آگے بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کتاب تو دراصل امید کی کتاب ہے. اس کے بالکل بیچ میں آپ پڑھتے ہیں 29ویں باب کی 11ویں آیت, جہاں خداوند کہتا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, اور جو خیالات نیکی کے خیالات ہیں, بدی کے نہیں. I have plans to prosper you, not to destroy you. ٹھیک ہے, تو خدا غصہ بھی کرتا ہے, وہ ان پہ عدالت بھی کرتا ہے. خدا کیونکہ پاک بھی ہے اور خدا منصف بھی ہے, تو اس کا بالکل حق بنتا تھا کہ اپنی قوم کو تباہ کر دے, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ امید کا پیغام بھی دیتا ہے. تو وہ ویپنگ پروفٹ تو ہے یرمیہ, لیکن اس کا جو میسج ہے وہ قوموں کے لیے بھی, ساری قوموں کے لیے. جو حوالہ ہے نا کہ میں نے تجھے بطن میں ماں کے پیٹ میں ہی مقرر کر دیا, وہاں لکھا ہے قوموں کے لیے نبی مقرر کیا, یعنی لکھا کہ بنی اسرائیل کے لیے نبی مقرر کیا. ٹھیک ہے, ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے کہ ہی واز, اور یہ عام ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ جو پروفٹس ہوتے ہیں نا وہ ایک قوم کے لیے آتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو پروفیٹک میسج ہے وہ ساری قوموں کے لیے. ٹھیک ہے, اور یرمیہ کو تو خدا خاص کہتا ہے کہ میں نے تجھے قوموں کے لیے. ٹھیک ہے, اور قوموں کا ذکر بھی ہے اس کتاب کے اندر. یعنی کہ صرف یہ بنی اسرائیل سے یا یہودا کے قبیلے سے نبوتیں نہیں ہیں, بابل کے ساتھ, ازور کے ساتھ, بہت ساری قومیں جن کے ساتھ, مصر کے ساتھ خدا. یسایہ بھی بالکل ایسے تھا. ٹھیک ہے, تو یہ امید کا پیغام ہے. پہلے انتباہ یعنی کہ خبرداری اور توبہ کا پیغام ہے, اور پھر اس توبہ کے پیغام کے بعد پوری دنیا کے لیے امید کا پیغام ہے, بنی اسرائیل کے لیے خاص طور پر کہ میں تمہارے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. بالکل. اور پھر اس عہد کے وسیلے سے تمام قوموں کی جو نجات ہے یا جو بھلائی ہے
اس کا ذکر ہے، تو یہ کنٹراسٹ ملتا ہے. تو ویپنگ پروفٹ تو وہ ہے، لیکن اس کا جو پیغام ہے وہ امید کا پیغام ہے، اور اصل میں ببلیکل امید ہے بھی یہ، یعنی کہ ہوپ ان سفرنگ. تو آج جو موجودہ طور پہ جب ہم الہیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تھیولوجی آف ہوپ کی بات کرتے ہیں، جورگن ملٹمان اور دیگر اسکالر جو ہیں وہ مسیحی امید کے بارے میں کہتے یہی ہیں کہ وہ امید ہے جو دکھوں کے اندر آتی ہے. اور پولس رسول اس کا ذکر بھی کرتا ہے رومیو کے خط اس کے 8ویں باب میں، کہ جہاں وہ ذکر کرتا ہے کہ تمام مخلوقات کراتی ہیں خدا کے بیٹوں کی بخشش یا ان کی ریڈیمشن کے لیے. اور پھر وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ روح ہمارے ساتھ خود آہیں بھر بھر کے جو ہے وہ ہماری شفایت کرتا ہے. تو اس میں آپ کو خدا کا پین بھی نظر آتا ہے، اپنی قوم کے لیے بھی، اس دنیا کے لیے بھی، کہ جو گناہ کے اثرات ہیں. اور پھر اس میں سے امید نکلتی ہے کہ ایک دن خدا ان ساری چیزوں کو فکس کرے گا اور پہلے سے بہتر بنائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ویپنگ پروفٹ والا جو ایسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم یرمیہ کی کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں. یہ جو 3-4 حوالے ہیں نا، ایک اس کے چناؤ والا، پھر خداوند جو کہتا ہے کہ میرے تمہارے لیے نیکی کے خیالات ہیں. یہ آیت میں نے بہت دیکھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ آئی ہیو پلانس ٹو پراسپر یو. وہ ہم فوراً اپنے اوپر بھی اپلائی کر لیتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے نیک چیزیں چاہتا ہے. جی. پھر نئے عہد نامے والی بات ہم اس میں سے پڑھتے ہیں. یرمیہ کی کتاب میں بڑی خوبصورت آیات ہے، لیکن جو اس کا بھاری حصہ ہے نا وہ ہے جو خدا کے اور اس نبی کے غم کو ظاہر کرتا ہے، اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور جب ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں تو اس میں سے ہوتے ہوئے پھر جب امید ہوتی ہے نا، تو وہ نہ صرف ریئلسٹک ہے، یعنی کہ وہ حالات کے حساب سے، بلکہ وہی پختہ امید ہے جو مسئلے کا حل کر کے، یعنی جو مسئلہ ہے، اگر گناہ ہے جس کی وجہ سے سفرنگ ہے، تو خدا اس گناہ کو ہٹائے گا تو پھر ہی بحالی کی طرف بات چلے گی. بالکل. اور اسی طرح سے مسیحی الہیات کو بھی تقویت ملتی ہے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ مسیح کے فدیے کے وسیلے سے یا مسیح کے دکھ کے وسیلے سے ہم نجات کی طرف جاتے ہیں. تو یرمیہ کی کتاب اس کی اچھی خاصی ہمیں ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی تھیولوجیکل بیس ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. سلیمان بھائی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے ان تمام سوالات کو ٹیکل کیا. تو ناظرین، وقت کو غنیمت جان کر ہم اس شو کا اختتام کرتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ جس طرح میں نے برکت پائی آپ نے بھی پائی ہوگی. اور آپ اپنا بہت خیال رکھیں، اور آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں وہ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اس سوال کو بھی مد نظر رکھ کر اس پر گفتگو کر سکیں. تو آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. خدا حافظ.